दुब अव्वल के घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए, जिसमें हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रह रहे हैं। असल में वो मकान कारी कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदियों पहले दुब अव्वल ने बनाकर इस दुनिया से वो रुखसत हो गया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर ही आपके ऊपर ईमान ले आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी के उस घर में यानी दुब अव्वल के उस घर में आप मौजूद हैं। अब बच्चियां बजा रही हैं और सुना रही हैं और गाते हुए वो ये कहती है कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारा पड़ोसी नज्जाब में काली कपड़ी वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है, आपकी तशरीफ आवरी हुई है। हमारे खुश नसीब का क्या कहना है? हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बच्चियों की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और आपने बच्चियों से पूछा कि क्या तुम वाकई अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हो? तो सभी बच्चियों ने यह जवाब होकर के कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बच्चियों, अल्लाह गवाह है मेरे दिल में भी तुम सब के लिए मोहब्बत है और तुम्हारी मोहब्बत के सिवा इस दिल के अंदर और कुछ नहीं है। मैं भी तुम बच्चियों से, मैं भी इन अंसार से, इन मदीना वालों से मैं भी मोहब्बत करता हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के तामीर के लिए जगह खरीदी। फिर उस जगह की जब मस्जिद नबी की बुनियाद रखी जाने लगी तो सबसे पहले पत्थर जमा किया गया। फिर पत्थर जमा करने के बाद में जो गावड़ा वगैरह होता वो जमा किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला पत्थर अपने हाथ से रखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पत्थर रखा उसके बाजू में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म हुआ रखने के लिए। उसके बाजू में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म हुआ। उसके बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को हुक्म हुआ कि आप यहाँ पर पत्थर रखो। गोया ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में ये हज़रत खलीफा बनेंगे, ये हज़रत इस्लाम के जानशीन बनेंगे, ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन बनेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में अब आपको इनके नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मस्जिद नबवी तैयार हो गई, मुसलमान मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने लगे और मदीनातुल मुनव्वरा यसरब से मदीना बन गया। मदीना की किस्मत चमक गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, लेकिन नमाज आप बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके पढ़ते थे, इसलिए कि वो मुसलमानों का क़िबला अव्वल था। अब ये यहूदी ये कहते थे कि भाई तुम मुसलमान यहूदियों की मुखालिफत भी करते हो, लेकिन हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि हमारा क़िबला बैतुल्लाह हो जाए, हमारा क़िबला काबा हो जाए। चुनांचा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फैसला आ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज पढ़ा रहे थे, उसी वक्त में हुक्म नाजिल हो गया कि अब क़िबला बैतुल मक़दिस नहीं बल्कि अब क़िबला बैतुल्लाह होगा, यानी काबा शरीफ होगा। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही में काबे की तरफ अपना रुख फेर लिया। जितने हज़रात पीछे नमाज पढ़ रहे थे सबों ने काबतुल्लाह की तरफ अपना रुख फेर लिया। वहाँ से हम सब का क़िबला बैतुल्लाह यानी काबतुल्लाह शरीफ हम सब का क़िबला हो गया। अब मुसलमान मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे और उनके अंदर मवाख़ा हो गया, यानी एक अंसार दूसरे मुहाजिर को अपना भाई बना लिया, अपने जायदाद में उनको हिस्सा दिया, अपने कारोबार में से आधा कारोबार उनको दे दिया। यानी प्यारो मोहब्बत की वो सबूत पेश की अंसारियों ने, वो सबूत पेश की मदीना वालों ने कि दुनिया आज तक प्यार मोहब्बत की वो सबूत पेश न कर सकी और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी उनके सबूत को पेश नहीं कर सकती है। ऐसे मोहब्बत के साथ भी तो भी है तो एक को तलाक दे करके अपने मुहाजिर भाई से शादी कर दिया। दो घर है, एक घर अपने मुहाजिर भाई को बगैर एवज़ के, बगैर किराए के, बगैर किसी मुआवजे के अपने मुहाजिर भाइयों को दे दिया। ऐसे प्यार मोहब्बत से ये अंसार और मुहाजिरीन रहने लगे कि दुनिया वाले देख करके रश करने लगे, दुनिया वालों को तरस आने लगा। और आज भी और आज के बाद इंशाअल्लाह क़यामत तक उनकी मोहब्बत, उनके आपस की इख़्वत, उनके आपस के प्यार और मोहब्बत को दुनिया याद करती रहेगी कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कैसे प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारा करते थे। चुनांचे मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। काली कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अस्हाबी कन नुजूम इक़्तदैतुम कि तुम में से कोई भी मेरे सहाबा का इत्तिबा कर ले, किसी भी सहाबा का इत्तिबा कर ले, वो कामयाब हो जाएगा, वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएगा। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जैसे आसमान में सितारे चमक रहे हैं। ए दुनिया वालों, तुम्हारे नज़दीक ऐसे ही सहाबा का मकाम और मर्तबा है। तुम सहाबा के नक्शे कदम पर अपने आप को ढाल दो, उनके रास्ते पर तुम चलना शुरू करो, इंशाअल्लाह तुम
منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ آپس میں بڑے پیار سے رہا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیار و محبت کی زندگی گزاریں، ہم آپس میں پیار و محبت کے ساتھ میں رہیں، دل کے اندر کوئی کینہ نہ ہو، دل کے اندر کوئی حسد نہ ہو، دل کے اندر کوئی بغض نہ ہو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیٹھ کر کے درس دے رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی ہاتھ میں لوٹا لیے ہوئے اور وضو کا پانی ان کے داڑھی سے ٹپک رہا ہے، مسجد نبوی میں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لو۔ صحابہ پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو وہ دیہاتی صحابی کھڑیے کے رہنے والے بیچارے ہاتھ میں لوٹا لیے، داڑھی میں سے پانی وضو کا ٹپک رہا ہے، چلے آ رہے ہیں۔ لہٰذا صحابہ سمجھ گئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہہ دیا تو خدا کی قسم 100% ان کا جنتی ہونا طے ہے۔ دوسرے دن بھی وہ صحابی آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن بھی فرمایا اگر کوئی جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے۔ چنانچہ جب صحابہ پیچھے پلٹ کر دیکھ رہے ہیں تو وہی صحابی رسول ہے، ہاتھ میں لوٹا ہے، داڑھی میں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، چلے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی کو حس پیدا ہوا کہ بھئی ان کی کون سی ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری دے دی۔ چنانچہ ان کے گھر پر تشریف لے گئے اور ان کا مہمان بنے کہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں کچھ وقت آپ کے ساتھ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ عرب لوگ بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے اور وہ مہمانوں سے کبھی یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم کیوں آئے ہو یا تمہارا غرض کیا ہے یا آپ کب جاؤ گے، بلکہ مہمان گھر میں آیا تو عرب خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک شاعر کہتا بھی ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو مہمان کا گھر میں آنا یہ برکت کی دلیل ہے، مہمان کا گھر میں آنا یہ مصیبتوں سے نجات کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کر کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرا شوہر روزانہ ایک مہمان کو گھر میں لاتا ہے، مجھے کھانا پکا کر کے اسے کھلانا پڑتا ہے، یہ روز کا اس کا معمول ہے، میں ان مہمانوں کو کھلا کھلا کر کے تنگ آ چکے ہوں، یا رسول اللہ آپ میرے شوہر سے کچھ بات کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے شوہر کو بلا کر کے بات کرتا ہوں۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ تمہاری بیوی اس طریقے کی بات کر رہی تھی، چنانچہ میں تمہارے گھر میں آج کا دن مہمان رہوں گا۔ اب وہ صحابی تو خوش ہو گئے کہ میری مقدر تو عروج پر پہنچ گئی، اب تو ظلمت سے کہہ دو کہ بیڑے ہٹا لے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے، اب رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، رسول اللہ کے قدم میرے گھر میں پڑیں گے تو برکتوں کا کیا کہنا ہے۔ چنانچہ وہ خوش ہو کر کے اپنی بیوی سے جا کر کے کہا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں مہمان ہیں۔ بیوی بھی خوش ہو گئی، عمدہ عمدہ کھانا پکایا، پوری تیاری ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے لگے تو اس عورت کے شوہر سے کہا کہ جب میں گھر سے نکلنے لگوں نا تو تمہاری بیوی کو کہنا کہ میرے پیچھے خوب غور سے دیکھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر سے نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بہت ساری بلائیں، آفات، مصیبت، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں وہ گھر میں سے نکل رہے ہیں۔ وہ عورت دیکھ کر کے تنگ ہو گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے مقدر کا رزق لے کر کے آتا ہے، اور جب وہ گھر سے نکلنے لگتا ہے نا تو بہت ساری مصیبتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری آفت اور بلایات اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا گھر میں جب مہمان آئے تو پھر اپنی خوش نصیبی سمجھو، آپ شوق سے ان کی مہمان نوازی کرو، ان کا عزت و اکرام کرو۔ چنانچہ اس عورت نے توبہ کی اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دے، میری سے بڑی غلطی ہو گئی، اب میں مہمانوں کا اکرام کیا کروں گی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جب کسی کے گھر میں جاتے تھے تو وہ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کس غرض سے آئے ہو، بلکہ 3 دن تک وہ صحابی ان کے گھر میں رہے اور ان کا معمول دیکھتے تھے کہ آخر یہ کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ 3 دن گزر گیا، دیکھا وہی معمولی ظہر کی نماز، عصر، مغرب، یہ معمولی نماز پڑھ رہے، کوئی اضافی عبادت تو ان کی ہے نہیں، جیسے ہم لوگ عبادت کرتے بس وہی عام عبادت ان کی بھی ہے۔ پھر ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا میں، تو تیسرے دن انہوں نے پوچھ دیا دیکھیے اصل میں آیا تھا آپ کے اعمال کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن فرمایا کہ جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھو، ہم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دونوں دن آپ ہی کو پایا، چنانچہ آپ جنتی ہو یہ تو بالکل طے ہو چکا ہے، لیکن آپ کس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی؟ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، جو بھی عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم لوگ ہوتے
تو ہم لوگ کہتے ہیں بھائی میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، روزانہ میں اتنے کلمے پڑھتا ہوں، اتنا درود، اتنے تسبیحات، لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ سب باتیں کوئی عذر اور نہیں رکھا کرتے تھے، چنانچہ وہ دل کے بڑے صاف ہوا کرتے، تو انہوں نے کہا کہ بس میری معمولی عبادت ہے۔ تو کہنے لگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک عمل میرا ہے، شاید اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنت کی خوشخبری دی کہ میں جب بھی بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں اپنے دل سے یعنی اپنے سینے سے کینے کو نکال پھینکتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کی برائی نہیں رہتی، کسی کے بارے میں حسد نہیں، کسی کے بارے میں دشمنی نہیں، بس میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کا سب سے غلیظ میں ہی ہوں، جتنے لوگ ہیں وہ سب میرے سے اچھے ہیں، دنیا کا سب سے چھوٹا آدمی میں ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب میرے سے بڑے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، میں اپنے سینے سے کینے کو، بغض، حسد، برائی، دشمنی سب کو نکال کر کے سوتا ہوں، اور اگر کسی نے مجھے کچھ کہا بھی ہو تو میں اسے معاف کر کے سوتا ہوں، شاید اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ چنانچہ میرے دوستوں بزرگوں، آپس میں پیار اور محبت سے رہنا، سینے کے اندر سے عداوت، دشمنی، بغض، حسد کو نکال پھینکنا، یہ چیزیں اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ دنیا ہی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ تو ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہمارا سینہ بھی کینے سے بالکل پاک ہونی چاہیے، ہمارے سینے کے اندر بھی اللہ کے بندوں کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، کتاب اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے گھر کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ دشمنی، یہ بغض، یہ حسد، اچھا آپ اگر کسی سے حسد بھی کر لو، جل بھی لو، آپ کسی کو برا بھلا بھی کہہ لو، تو یہ برا بھلا کہنے سے سامنے والے کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے بلکہ اپنا نقصان ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ حسد ایسا ہے جیسا کہ لکڑی آگ کو جلا، آگ جیسے لکڑی کو جلا کر کے خاک بنا دیتی ہے، ایسے حسد انسان کے نیکیوں کو جلا کر کے بالکل خاک بنا دیتی ہے۔ ایک شخص پورے زندگی بھر نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، سب پورے تہجد پڑھتا رہا، لیکن وہ کسی سے دشمنی کرتا رہا، کسی سے وہ اندر اندر جلتا رہا، تو اس جلنے کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں غارت ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شقی محروم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شقی محروم وہ ہے جو کل قیامت میں بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے، بہت سارے حج، زکوٰۃ، نفل، فرض نمازیں، تہجد کی نمازیں، تمام چیزیں لے کر کے پہنچے گا، لیکن کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اتنی تہجد اٹھا کر اسے دے دی جائے گی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کیا کہا ہوگا، کسی سے دشمنی کی ہوگی، لہٰذا اس کی نیکیاں تمام لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر بھی مطالبہ کرنے والے کہیں گے یا رسول اللہ اس نے مجھے بھی تکلیف دیا، یا رسول اللہ یا اللہ اس نے مجھے بھی تکلیف دیا، اس نے مجھے بھی ستایا ہے، تو پھر نیکیاں تو اب اس کے پاس میں رہے گی نہیں، تو ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ پوری زندگی بھر اللہ کی عبادت کیا، لیکن سینے کے اندر دوسروں کی دشمنی تھی، سینے کے اندر بغض اور حسد، عداوتیں بھری ہوئی تھی، اللہ کے بندوں سے محبت کر، اللہ کے بندوں کو ستایا کرتا تھا، ساری زندگی کی عبادتیں بالکل غارت ہو گئی۔ اسی لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم محبت سے پیش آئیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ میں بارہا سناتا ہوں کہ آپ کے دربار میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہا کہ حضرت مجھے 600 دینار روپیے چاہیے، میں 600 کا مقروض ہوں، لہٰذا آپ اگر مجھے دے دیں تو میں قرض والے کو ادا کر کے یکسوئی کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔ تو حضرت نے ایک چٹھی لیا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ اس شخص کو 6000 دیا جائے، چٹھی کے اوپر 6000 لکھ دیا اور کیسے لے کر کے جاؤ کیشیئر کے پاس میں اور یہ رقم مانگ لو۔ یہ صاحب کیشیئر کے پاس میں لے کر کے گئے اور اس چٹھی کو ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ حضرت نے کہا ہے کہ 600 درہم مجھے ادا کر دو۔ جب کیشیئر نے چٹھی دیکھا تو اس کے اوپر 6000 درہم لکھا ہوا تھا، چنانچہ وہ کشمکش میں پڑ گیا، مطالبہ کرنے والا، مانگنے والا 600 درہم مانگ رہا ہے لیکن اس کے اوپر 6000 درہم لکھے ہوئے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آ کر کے حضرت سے پوچھا کہ حضرت مانگنے والا 600 کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن اس کے اوپر 6000 درہم لکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصل میں یہ چاہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مسلمان کے دل کو خوش کر دے اور ایسا خوش کرے جس خوشی کے بارے میں وہ توقع بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، تو کسی مسلمان کے دل کو خوشی پہنچانا اللہ کو یہ عطا اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
चुनाचा मैं ये चाहता था कि इस शख्स को खुशी हासिल हो, इसीलिए मैंने 600 की जगह 6000 लिखे हैं। अब जब तुमने पूछ ही लिया तो अब इस 6000 को 18000 बना डालो। चुनाचा 600 का मुतालबा करने वाले को 18000 देकर के दरबार से भेजा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह के बंदों को खुश करना ये अदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ज़्यादा पसंद है। वहीं अल्लाह के बंदों को नाराज़ कर देना ये अदा भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है। मैं बारहा एक बात कहता हूँ कि साहब, एक फाहिशा औरत, गुनाहगार औरत एक कुत्ते को पानी पिला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उस औरत को जन्नत में देखा है। एक नेक औरत, पारसा औरत, सोमो सलात की पाबंद औरत, कुरान की तिलावत करने वाली औरत एक बिल्ली को बांध करके रखी, उस बिल्ली को खाने पीने को नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो बिल्ली मर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उस औरत को जहन्नम में देखा है। सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, क्या कुत्ता और बिल्ली को सताने पर भी अल्लाह नाराज हो जाता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो भी तो अल्लाह की मखलूक है, वो भी तो अल्लाह के अहल है, अल्लाह ही ने उसे भी पैदा किया है। तो जब कुत्ता बिल्ली के सताने पर अल्लाह इतना नाराज होता है और अल्लाह के इन जो नापाक जानवर है इसके ऊपर भी रहम करने पर अल्लाह इतना खुश होता है, तो आप अंदाजा कर ले, एक भाई भाई के साथ में मोहब्बत करे, एक भाई मुसीबत के वक्त में एक 5000 अपने भाई को दे दे, अल्लाह कितना खुश होगा। लेकिन आज ये होता है कि एक भाई बीमार पड़ा हुआ है, बेड पर लेटा हुआ है, कश्मकश की जिंदगी गुजर, उनके बच्चे बीमार पड़े, उनके बच्चों को फीस भरने के लिए पैसे नहीं, दूसरे भाई का बैंक बैलेंस बिल्कुल फुल है, लेकिन अपने भाई को एक 5000 में निकाल करके नहीं देता। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखें कि ये चीज़ें हमारे साथ जाने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप अपनों के साथ में हमदर्दी से पेश आओगे, आप अपनों से मोहब्बत करोगे, याद रखो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। शायर कहता है, खुदा के बंदे तो है हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसी से मोहब्बत करूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अगर किसी को देखना हो कि भाई ये बंदा अल्लाह के नज़दीक कैसा है, तो आप ये देखो कि ये लोगों में कैसा है। अगर लोग इनको अच्छा समझ रहे, यकीन जानो ये अल्लाह के नजर में भी अच्छा होगा। अगर लोग इसे बुरा कह रहे हैं, यकीन जानो कि ये शख्स अल्लाह के नजर में भी बुरा होगा। जब कोई बच्चा घर का बहुत अच्छा हो तो माँ बाप उसकी कैसे तारीफ करते हैं, मेरा बच्चा तो साहब बहुत अच्छा है, क्या बोलो वो खा लेता है, क्या बोलो वो सुनता है, टाइम से स्कूल ट्यूशन वगैरह जाता है, अपने माँ बाप की बड़ी कदर करता है, अपने बड़ों की बड़ी इज्जत करता है। माँ बाप अब उस बच्चे की तारीफ करते हैं जो बच्चा अच्छा हो। इसी तरीके से जो बंदा अच्छा हो, अल्लाह उसकी तारीफ फरिश्तों के सामने करते हैं कि साहब मेरा तो ये बंदा बहुत अच्छा है, इसके ज़बान बड़े मीठे हैं, ये किसी से भी कड़वी लहजे में बात नहीं करता, ये किसी को भी झिड़क करके जवाब नहीं देता, और ये किसी के साथ में भी कोई बगावत दुश्मनी नहीं, सबसे मोहब्बत करता है। मेरा ये बंदा बहुत अच्छा है। अब जिसको अल्लाह अच्छा कह दे, मेरे दोस्तों अंदाजा कर लें कि फिर तो जन्नत उसकी मुक़द्दर बन जाएगी। इसीलिए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन की ये आदत शरीफा थी कि वो आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ में रहते थे। अंसार और मुहाजिरीन ऐसे मोहब्बत के साथ में रहते थे जिसकी दुनिया मिसाल पेश नहीं कर सकती है। चुनांचा अब ये मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन बड़े खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। काफिरों को ये बात पसंद नहीं आई। वो ये सोचे कि भाई ये मुसलमान मदीना में भी जाकर के चैन सुकून की जिंदगी बसर न करे, लिहाजा इनके साथ में जंग करो और मुसलमानों का जड़ से खातिमा करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। आप जिस तरीके से कच्ची लकड़ी होती है, आप उसे यूं दबाओ, छोड़ो, उतनी फोर्स के साथ में लकड़ी भागेगी। यही फितरत अल्लाह ने इस्लाम के अंदर रखी है। जब जब इसे सताने की कोशिश की गई, जब जब इस इस्लाम को दबाने की कोशिश की गई, जब जब ये इस्लाम बढ़ता चला गया, हाँ इसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ी, कुछ जाने गई, कुछ नुकसानात हुए, लेकिन इस्लाम का फायदा हुआ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कोई करबला होगा, कोई मार्का होगा, कुछ जाने जाएंगे, कुछ लोग शहीद होंगे, कुछ लोग जामे शहादत नोश फरमाएंगे। अल्लाह ताला इस्लाम को उरूज जरूर बख्शेगा। चुनांचा सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन मदीनतुल मुनव्वरा में खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। काफिरों को ये बात रास न आई और उन्होंने मुसलमान
مسلمانوں کے ساتھ میں جنگ کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت میں ایک لشکر جو ابو سفیان کے کوئی رشتے میں لگتا تھا وہ ملک شام گیا تھا۔ جب وہ ملک شام سے واپس لوٹنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو لے کر اس لشکر کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے، اس لیے کہ یہ جو مکہ المکرمہ میں جتنے بھی یہ صحابی مدینہ آ گئے تھے ہجرت کر کے، ان کے گھر پر، ان کے جائیداد و زمین، دکان، مکان، جتنی بھی چیزیں تھیں، گاڑیاں تو اس زمانے میں تھی نہیں، ان کی جو سواریاں تھیں، گھوڑے وغیرہ، ان تمام پر مکہ والوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ چونکہ اب یہ لوگ تو چلے گئے، ان کے زمین پر قبضہ کرو، تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ اب یہ مکہ والے ملک شام سے چونکہ مدینہ گزر رہے ہیں، اب اچھا موقع ہے کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر کے ہم اس کا بدلہ لیں۔ انہوں نے ہمارے جائیداد و زمین سب کچھ چھینا ہے، لہٰذا ان کا کچھ تجارتی سامان حاصل کر لیں گے جس سے مسلمانوں کو کچھ تو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے چند صحابہ کو لے کر ایک مقام پر پہنچے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد یہ پتا چلا کہ جو مکہ کا وہ قافلہ تھا وہ آگے نکل چکا ہے، اب ہم اسے نہیں پکڑ سکتے ہیں، لہٰذا وہ سامنے چلا گیا۔ اب یہ بات مکہ المکرمہ میں بھی پہنچ گئی کہ مسلمان حملے کے ارادے سے ہمارے اس قافلے کے اوپر حملے کے ارادے سے گیا ہے۔ اب ابو سفیان ایک بڑا لشکر لے کر کے مسلمانوں پر حملہ کے ارادے سے آ گیا۔ آنے کے بعد میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے بدر، وہ بدر کے مقام پر آ کر کے ٹھہر گیا۔ اب مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کو یہ اطلاع پہنچی کہ ابو سفیان ایک لشکر لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کے ارادے سے آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، ہتھیار بھی ہمارے پاس میں نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے گھروں میں رہیں گے، جب وہ لوگ مدینہ میں آ جائیں گے تو ہم گھر میں رہتے ہوئے ان سے لڑیں گے، اگر وہ یہ گلی سے جا رہے تو ہم اس گلی سے حملہ کریں گے، ہم مدینہ میں رہ کر کے ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ لیکن کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ جانباز صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم کبھی بھی طاقت کے بل پر نہیں لڑتے، ہم کبھی بھی ہتھیار کے بل پر نہیں لڑتے، ہم سامنے والے دشمنوں کے تعداد کو نہیں دیکھتے، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ہم بھی باہر نکلیں گے، میدان میں جا کر کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب کافروں کی تعداد 1000، مسلمانوں کی تعداد صرف 313، اور کافروں کے پاس میں ہر طرح کے ہتھیار، زرہ بھی ہے، تلواریں بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، کھانے پینے کے تمام اشیاء بھی ہیں، تمام چیزیں اس کے پاس میں۔ مسلمان بالکل نہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کو جانے کے لیے سواری بھی نہیں ہے، ایک ایک اونٹ پر کئی لوگ باری باری سوار ہو رہے ہیں، ان کے پاس میں اپنی حفاظت کرنے کے لیے ڈھال اور زرہ بھی نہیں ہے، ان کے پاس میں تلواریں بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور یہ صحابہ، نہتے صحابہ، یہ کمزور صحابہ، یہ 313 صحابہ، یہ غریب صحابہ میدان میں نکل پڑے ہیں۔ اب یہ بدر کے مقام پر جب پہنچے ہیں تو یہاں پر دیکھا کہ کافر لوگ ایسے جگہ پڑاؤ ڈالا ہے جہاں پانی کا انتظام ہے۔ اب مسلمان ایسے جگہ پر ان کو پڑاؤ ڈالنا پڑا جہاں پانی بالکل نہیں ہے، بلکہ بالکل ریت ہے، ریت بنا ہوا بالو ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رات میں بارش ہوئی اور وہ زمین بالکل ہموار ہو گئی، بازو میں پانی کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ یہیں سے یہ اشارہ مل گیا کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، جب اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا، جب اللہ نے ریتیلی زمین کو ہموار بنا دیا تو وہی اللہ تجھے فتح بھی نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے آپ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کمزور مسلمان، یہ نہتے مسلمان جن کے پاس میں کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، اللہ ان کے پاس میں کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے، یہ مٹھی پر مسلمان، یہ غریب مسلمان آج اگر یہ مٹ گئے نا، آج اگر یہ شہید ہو گئے نا تو یا اللہ اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، یا اللہ تو آج ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے دوستو، تاریخ میں لکھا ہے، دنیا نے دیکھا، کافروں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اللہ کی مدد بدر کے میدان میں کیسی آئی۔ 313 صحابہ 1000 کے مجمع کے اوپر بھاری پڑے، اللہ نے فرشتوں کی جماعت بھیج دی، فرشتے آئے، کفاروں کے اوپر حملہ کرنی شروع کر دی۔ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر کافروں کے صف کو گاجر مولی کی طرح اڑائے چلے جا رہے ہیں۔ فرشتوں کا پہرا ہے، فرشتوں کی فوج ہے، اور تمام کافروں کو شکست کھانی پڑی، ایسی شرمناک شکست کہ اس شکست کی وجہ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ابو سفیان اور ابو جہل بالکل بلبلا گیا، ایک دم ابو جہل تو اسی میں شہید ہو گیا تھا، لیکن ابو سفیان بالکل بلبلا اٹھا
کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بڈھی پر مسلمان ہمارے اوپر اتنا بڑا حملہ کر دیا، ہم اس طریقے سے پورے دنیا کے اندر ابو سفیان کی مکہ والوں کی رسوائی ہو گئی، وہ لوگ بالکل ذلیل ہو گئے، یہاں تک کہ اسی میں ہندا کا شوہر بھی مارا گیا، ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی اس کا بیٹا بھی، اس کا بھائی بھی مارا گیا، اور مسلمانوں کو اللہ نے کھلی ہوئی فتح نصیب فرمائی۔ اب وہ لوگ جب اپنا سامان چھوڑ کر کے بھاگے تو بہت سارے مال غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا، وہ اپنے اونٹ گھوڑے چھوڑ کر کے بھاگے، وہ اونٹ گھوڑے بھی مسلمانوں کو ملے، وہ اپنی تلوار زرہیں اور ڈھال وغیرہ چھوڑ کر کے بھاگے، وہ تمام چیزیں بھی مسلمانوں کے حصے میں آئے، کھلی فتح اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اب یہ مسلمان مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اندر بالکل فتح یاب ہو کر کے واپس آئے، لیکن مسلمانوں کو کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی غرور نہیں کہ ہم جیت گئے، اللہ نے ہمیں جتا دیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست بھی دے دیا، اور اللہ نے یہ فرما بھی دیا کہ مسلمانوں یاد رکھو، ہر بار تم ہی غالب نہیں آؤ گے، ہر بار تمہاری جیت نہیں ہوگی، بلکہ کبھی کبھی تمہاری ہار بھی ہوگی، کبھی کبھی وہ کافر بھی فتح پائیں گے، ورنہ اگر ہر بار تم ہی جیتتے چلے جاؤ گے، ہر بار تمہیں ہی فتح نصیب ہوتی چلی جائے گی، پھر تو پوری دنیا اسلام میں آ جائے گا، پھر تو پوری دنیا مسلمان بن جائے گا، پھر اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش کیا رہ جائے گی۔ اسی لیے کبھی کبھی تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، جب مصیبت آئے صبر کرنا اور اپنے قدم کو جمائے رکھنا، اور جب کفار کی طرف سے حملے ہو تو اسی کے اوپر ثابت قدم رہنا، لیکن یاد رکھو کسی بھی مذہب والے کو بلا اصول کے اسے تکلیف نہ پہنچانا۔ ہمارے مذہب کے اندر کہا جاتا ہے کہ بھائی ہر ایک رہنماؤں کی، چاہے وہ ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں، بدھسٹ کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے جو رہنما ہے، ہر ایک کے جو بڑے ہیں، ہر ایک کے جو عالم ہے، تم ان کی عزت کرو، تم ان کا ادب و احترام کرو، ان کے ساتھ میں پیار و محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے عبادت گاہوں کو کبھی حقیر نگاہوں سے نہ دیکھو، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کی بھی تم عزت کرو، ان کی عبادت گاہوں کی بھی تم اکرام کرو۔ لیکن ہاں، اگر وہ تمہارے اوپر حملہ کرنے لگے، اگر وہ تمہارے اوپر ظلم کرنے لگے، اگر وہ تمہاری مسجدوں کو گرانے لگے، اگر وہ تمہاری عبادت خانوں کو ڈھانے لگے، وہ تمہارے رب کو برا بھلا کہنے لگے، تو پھر ایسے موقع پر مسلمانوں خاموش بھی نہیں رہنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظلم نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو پھر اس ظلم کو سہنا بھی نہیں۔ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، عیسائیوں کے اندر رہبانیت ہے۔ عیسائی کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے نا تو دوسرا کلہ بھی بڑھا دو کہ لو بھائی یہاں بھی مار لو، یعنی اس کے اندر رہبانیت، اتنے زیادہ میٹھے بن جاؤ۔ لیکن اسلام کے اندر کہا گیا نہیں، اتنا میٹھا بھی نہ بنو کہ لوگ نگل جائے، اور اتنا زیادہ کڑوا بھی نہ بنو کہ لوگ تھوک دے، درمیان میں رہو۔ غصہ کرنے کے وقت غصہ کرو، پیار و محبت کے ساتھ میں وقت میں پیار و محبت سے پیش آؤ، کوئی اچھائی کر رہا ہے اس سے بڑھ کر کے اچھائی اس کے ساتھ میں کرو، کوئی تمہارے ساتھ میں برا کر رہا ہے معاف کر دو، بہتر ہے، بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو۔ قصاص اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ اسلام میں قصاص ہے، اگر کسی نے قتل کیا تو جان کے بدلے میں اسے بھی قتل کر دیا جائے، لیکن اگر معاف کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اگر کوئی تمہارے عبادت خانوں کے اوپر حملہ کرے تو تم خاموش نہ رہو، یاد رکھو ظلم کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، ظلم کو سہنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، آپ ظالم ہو، کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور آپ چپ چاپ سہتے چلے جا رہے ہو، تو سامنے والا جو ظالم ہے نا اس کی ہمت بڑھے گی، وہ آپ کے اوپر ظلم کیا، کل دوسرے کے اوپر ظلم کرے گا۔ آج آپ کے ایک عبادت خانے کے اوپر اس نے حملہ کیا، کل دوسرے عبادت خانے کے اوپر جا کر کے حملہ کرے گا، تو ایسے موقع سے خاموش رہنا مناسب نہیں ہے۔ میں نے گزشتہ حضرات کو بتایا تھا کہ دادا پہاڑ جو ہمارے بزرگ کا آرام گاہ ہے، ہمارے بزرگ کی مزار اقدس وہاں پر موجود ہے، وہاں کے تبرکات سے ہم مسلمان فیض یاب ہوتے ہیں، وہاں کی ہم جا کر کے زیارت کرتے ہیں، اپنی منتیں ہم وہاں جا کر کے رکھتے ہیں، اور وہ ہماری آستھا ہے، اور وہ آستھا آج کی نہیں ہے بلکہ صدیوں کی ہے، ہمارے دادا پردادا کے زمانے کی ہے۔ اس جگہ پر بھی آج یہ سازش ہو رہی ہے کہ اس جگہ کو بھی ہٹایا جائے، بزرگوں کے مزارات کو پامال کیا جائے، ان کے مزاروں کی بے حرمتی کی جائے، ان کے جگہوں پر قبضہ کیا جائے۔ لہٰذا ہم اس کے لیے ان سے کچھ کر نہیں سکتے، لیکن اپنے دفاع تو ضرور کر سکتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جگہ ہماری۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صاحب یہ باتیں ابھی دور دور تک سننے کو آ رہا ہے، اب یہ باتیں بالکل قریب چلی آتی رہی ہے، اب ان قریب یہ بات سامنے آئی ہے کہ سیرت پٹن کی جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد
مسجد کے اوپر بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس مسجد کے بھی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مسجد کے بارے میں بھی غلط چیزیں، کچھ افواہیں بھی پھیل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ حقیقت بھی ہو، لہٰذا ہم لوگوں سے بس یہی ہے کہ بھئی ہم لوگ اس کے لیے مستعد رہیں، خاموش نہ، ہم ظلم نہ کریں، بالکل نہیں، ظلم ہمیں کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہر مذہب والوں کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم ان کی دیوی دیوتاؤں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان کے عبادت خاناؤں کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے عبادت خاناؤں کو نقصان پہنچانا چاہیں تو ایسے وقت میں ہم خاموش بھی نہیں رہ سکتے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بھئی شاعر کہتا ہے کہ ظالم تو مسلمان کو کمزور مت سمجھنا، بدلیں گے جو کروٹ تو دنیا کو ہلا دیں گے، مظلوم سہی لیکن مجبور نہیں ہے ہم، اگر ضد پہ آ جائیں تو کوہرام مچا دیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم ظلم سہ رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں لیکن ہم مجبور نہیں ہیں، لہٰذا اگر ایسی کوئی وقت آ رہا ہے جب مسلمانوں کے عبادت خاناؤں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، ایسے وقت پہ اگر مسلمان اپنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنے گھروں میں بیٹھا رہ جائے، یقین جانے کہ یہ بہت بڑا مجرم ہوگا۔ ہمیں ان کے ساتھ میں کچھ ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، لیکن اپنی عبادت خاناؤں کو بچانا بھی ضرور ہے۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایسے ذہن رکھنے والے جو مسجدوں کو نقصان پہنچایا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، ایسے ذہن رکھنے والے صرف 20% لوگ ہیں، بلکہ ہمارے غیر بھائیوں میں بھی 80% لوگ ایسے ہیں جو سیکولر مزاج والے ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ آپس میں یہ چیزیں ہو، وہ چاہتے ہیں آپس میں ہم پیار و محبت کے ساتھ مل جل کر کے، آپ حضرات بھی دیکھتے ہوں گے غیر بھائیوں کے ساتھ میں آپ کا بھی ملنا جلنا رہتا ہوگا، تو ایسے ذہن رکھنے والے صرف 20% ہیں، اور مسلمان کتنے ہندوستان کے اندر 35% ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن یہ مسلمان متحد نہیں ہیں، یہ مسلمان منتشر ہیں۔ اب آپ بس میں سفر کر رہے ہو، ہر آدمی کے دل میں یہ کھٹکا رہتا ہے کہ میں اس میں اکیلا مسلمان ہوں، حالانکہ کئی مسلمان اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں اکیلا مسلمان ہوں۔ کئی مسلمان ہوتے لیکن وہ مسلمان صورت سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان ہے۔ کئی پبلک پلیس پر دیکھا جاتا ہے ایک مسلمان کو پکڑ کو مارا جا رہا ہے، اور وہاں پر غالباً 100 کے قریب مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ حملہ کرنے والے، وہ مارنے والے 100 بھی نہیں ہوتے بلکہ 10-20 لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ 100 آدمی آسانی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے، اس لیے صورت مسلمانوں والی ہے نہیں، لباس مسلمانوں والی ہے نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ہر کوئی ادھر ادھر سے نکل جاتا ہے، نقصان ہونے والے کا نقصان ہو جاتا ہے، اور ادھر ظلم کرنے والے کی ہمت بڑھ جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ پہلے کہ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ایسا کوئی وقت آ رہا ہے، یاد رکھیں موت، ہمارے ایک بھائی آج ہم کو بتا رہے تھے کل ہی یہ بات کہ بھئی موت ہم سب کے پیچھے کھڑی ہے، اگر یہ موت سامنے آ جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک رکعت نماز پڑھنے کا موقع تو نہیں مل سکتا، ایک بار سبحان اللہ نہیں، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے کا موقع دے دو نہیں، تو ہمارے پیچھے موت چل رہی ہے، مرنا بدحق ہے، لیکن وہ موت جو اللہ کے لیے ہو، وہ موت جو اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے ہو، وہ موت جو مسلمانوں کے لیے ہو، اپنے قوم و ملت کے لیے ہو، جو شہادت کی موت ہو، میں یہ سمجھتا ہوں اس موت سے بہتر کوئی موت نہیں ہو سکتی ہے۔ موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے، ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ہمیں ایک سیکنڈ کی بھی وہ مہلت نہیں دے گی۔ مرنا بہرے کیف ہے ہی، لیکن اگر اسلام کے لیے مرو، اپنے اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے مرو، قرآن کے لیے مرو، تو یہ موت شہادت کی موت کہلائے گی، اور شہید کا مقام وہ ہے کہ زمین پر اس کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شہادت میں کود پڑو، نہیں، بلکہ آپ اپنے مذہب کا دفاع ضرور کرو، جہاں تک اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی آواز سے ہو، یا اپنی جذبات سے ہو، جن چیزوں سے بھی ہو، آپ ایسے موقع پر خاموش بالکل نہ رہیں، بلکہ ایسے موقع پر آپ اپنی ہمت کی ثبوت دیں، اپنے اللہ کے گھر کو بچانے کی ثبوت دیں۔ دیکھیں فرعون کی ایک باندی، ہمارے وہ بھائی مجھے یہ کہانی سنا رہے تھے، میں آپ حضرات کے سامنے بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ رہے کہ بھئی ایک فرعون کی جو باندی ہے وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھا کر رہی ہے، کنگھا کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یا اللہ، یعنی فرعون کی بیٹی سے کہا کہ میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے، تیرے باپ کا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی نہیں، میرا باپ انا ربکم الاعلی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، تیرا رب بھی میرا باپ فرعون ہے، میرا رب بھی انہیں ہے، اس کا رب بھی انہیں ہے۔ لہٰذا اس باندی نے کہا کہ نہیں،
वाकई में तेरे बाप को रब नहीं मानती। फिर उनको पता चला, उस औरत को बुलाया गया, कहा कि तू मुझे खुदा नहीं मानती? कहा नहीं, तू खुदा नहीं है, खुदा वो है जो तमाम दुनिया को चलाने वाला है, जो सूरज को निकालता है, जो चांद को निकालता है, बस वो खुदा है, तुम खुदा नहीं हो। और वही खुदा तेरा भी खुदा है। चुनांचा फिर उन्होंने कहा कि तू याद रख, अगर तू मुझे खुदा नहीं मानेगी तो मैं बड़ी सख्त सजा दूंगी। उसने कहा तो सजा दे करके देख ले, मेरे दिल के अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत बैठ चुकी है ना, इसमें जर्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। चुनांचा उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, तेल गर्म किया गया और उसके ऊपर कढ़ाई रखी गई। जब तेल बिल्कुल खोलने लगा, उसकी छोटी सी बच्ची को गोद में से लेकर के कढ़ाई में डाल दिया गया। मिनटों में वो बच्ची जल भुन करके बिल्कुल कबाब बन गई। फिर उसके बाद में एक और बच्ची को लिया गया, उस बच्ची को भी लेकर के उसने आग में डाल दिया। वो बच्ची चीखती रही कि माँ, सिर्फ माँ का एक बोल कि मैं तुम्हें खुदा मान रही हूँ, यानी एक कुफरिया बोल देती तो उस बोल की वजह से माँ की जान भी बचती, उनके बच्ची का जान भी बच जाती। लेकिन माँ के दिल में अल्लाह की मोहब्बत ऐसी थी, जान दे दी, लेकिन उसने फिर उनको खुदा नहीं माना, दूसरी बच्ची को भी जला दिया। फिर कहा कि देखो तुम्हारी बारी, अब तुमने भी हाँ डालो। लेकिन फिर उनसे कहा कि तुमसे एक रिक्वेस्ट, गुजारिश ये है कि जब हमें भी मर जाओ ना, तो हमारी तीनों बच्चियों की हड्डी को एक ही जगह दफन कर देना। फिर उन्होंने कहा चल मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। चुनांचा उस माँ को भी पकड़ा गया और उसे भी कढ़ाई के अंदर डाल दिया गया, वो भी जल भुन गई। फिर उसके ख्वाहिश के मुताबिक उन तीनों की हड्डियों को एक जगह दफन कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर जा रहे थे, वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, जन्नत की बड़ी उम्दा खुशबू आ रही थी। आपने जिब्रील अमीन से फरमाया ये खुशबू कहाँ से आ रही है, कैसी खुशबू है ये? तो जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फिरौन की वो बांदी है जिसने फिरौन को खुदा नहीं माना और तीनों माँ बेटी को कढ़ाई के अंदर भून दिया गया और उनकी हड्डी जहाँ दफन है, या रसूलुल्लाह वहाँ से ये जन्नत की खुशबू फूट रही है। तो मेरे दोस्तों, मौत ऐसी मौत होनी चाहिए जिस पर अल्लाह को भी रश्क आए, जिस पर फरिश्तों को भी रश्क आए, जो मौत हमारे लिए जन्नत का सबब बन जाए। मरना तो बहरे कैफ है ही, सबसे बुरी मौत जो बिस्तर पर हम मर जाएं, सबसे बुरी मौत जो किसी हादसात में हम मर जाएं। लेकिन अगर अल्लाह के लिए हमारी जान जा रही है तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात और क्या हो सकती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।